बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 8654 टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के एक नए यूनिट, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूँ डॉक्टर मुनाज़ा अंबरीन। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले बात की इफ़ेक्टिव टीचिंग के हवाले से, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से। आज हम यूनिट नंबर 3 का आगाज़ करेंगे, जो है प्लानिंग फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग। और बेसिकली इसमें हम लेसन प्लान ज़रूरी क्यों है, लेसन प्लान के प्रिंसिपल्स क्या हैं, लेसन प्लानिंग कैसे की जाती है, इसकी डिफरेंट अप्रोचेस क्या हैं, हम उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि वाई लेसन प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आम तौर पे ये समझा जाता है कि एक न्यू टीचर के लिए तो लेसन प्लानिंग ज़रूरी है, लेकिन विद द एक्सपीरियंस मे बी अ टीचर इज़ एबल टू टीच विदाउट एनी लेसन प्लान। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। एक टीचर कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, उसकी इफ़ेक्टिव टीचिंग विदाउट अ लेसन प्लान इज़ इम्पॉसिबल। तो लेसन प्लान हमें क्या हेल्प करता है? When you have a lesson plan, you are very much clear what you want to teach. आपके पास एक बाकायदा मैप होता है। अगर हम लेसन प्लान को एक मैप के तौर पे लें तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे अगर आपके पास मैप ना हो तो आपका किसी भी मंजिल पे पहुंचने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आपके पास लेसन प्लान होता है, इट गिव्स यू अ वेरी क्लियर आइडिया व्हाट यू वांट टू achieve. Lesson planning is also very important to make you confident that you will be able to deal with any situation that happens in the classroom. ठीक है, वो उसमें स्टूडेंट की तरफ से कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई लर्निंग हर्डल भी हो सकती है, कोई भी ऐसा इशू related to the behavior of student, related to the concept, related to the content. तो ऐसी सूरत में लेसन प्लान आपको हेल्प करता है कि आप बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं दैट यू आर एबल टू डील विद एनी सिचुएशन दैट हैपन्स। सबसे बढ़कर लेसन प्लान गिव्स योर टीचिंग अ प्रॉपर फ्रेमवर्क, और उसकी एक ओवरऑल शेप होती है। आपको पता होता है कि आपने कहाँ कौन सी एक्टिविटी करवानी है। देयर इज़ नथिंग रैंडम, हर चीज़ प्री प्लान्ड, सिस्टमैटिक और बाकायदा एक फ्रेमवर्क के तहत होती है, जिससे आप अपने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को फुली मीट कर सकते हैं। इट इज़ अ रिमाइंडर फॉर द टीचर व्हेन दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। इट्स वेरी नेचुरल कि हम एक डायनामिक सेटिंग में, जिसमें स्टूडेंट के साथ आपका इंटरेक्शन है, आपकी कम्युनिकेशन है, तो उस कम्युनिकेशन में, उस इंटरेक्शन में अ टीचर में गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो जब एक टीचर के पास लेसन प्लान होता है तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, बिकॉज़ यू नो कि आपने आज इतना कवर करवाना है, आपने आज ये पढ़ाना है और आपने आज ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, ये एक्टिविटीज़ आपने करवानी है, तो आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। एक और जो बुनियादी ज़रूरत है लेसन प्लान की, वो ये है कि विदाउट अ लेसन प्लान आपकी रियल कमिटमेंट शो नहीं होती। इट इज़ अ नीड ऑफ बीइंग प्रोफेशनल। जब आप बाकायदा एक प्लान के साथ आते हैं तो इसका मतलब ये है कि दिस एक्टिविटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, दिस इज़ अ वेरी पर्पसफुल एक्टिविटी, and you are fully committed to complete this activity within given time and within given situation. ठीक है, जब एक टीचर को लेसन प्लान करना है तो प्लानिंग्स के दौरान उसने किन इम्पॉर्टेंट चीज़ों के हवाले से डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, उसकी प्लानिंग किन डिसीजंस का प्रोडक्ट होगी, किन डिसीजंस का नतीजा होगी। उसमें सबसे पहला जो डिसीजन लिया जाता है वो होता है what objectives you are going to achieve in this lesson. यूजुअली हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग आउटकम्स जो हमारे गिवन होते हैं इन द कंटेंट, वो यूजुअली एक यूनिट के होते हैं, लेकिन आम तौर पे एक मुकम्मल यूनिट एक ही लेसन में कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, एक लेसन मतलब एक टीचिंग सेशन आपका, चाहे वो 40 मिनट का हो, 45 मिनट का हो,
تو ٹیچر ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے آج کے لیسن میں کن لرننگ آبجیکٹیوز کو فوکس کرنا ہے, کن لرننگ آبجیکٹیوز کو اس نے اچیو کرنا ہے. موسٹلی جو گیون آبجیکٹیوز ہوتے ہیں دے آر جنیرک. ٹیچر ان کو مزید اسپیسیفائی کر سکتا ہے, مزید اسپیسیفک آبجیکٹیوز اس میں ایڈ کر سکتا ہے. جو آبجیکٹیوز اس نے اچیو نہیں کرنے ان کو وہ مینشن نہیں کرتا. تو اس میں سب سے پہلا ڈیسیژن یہ ہوتا ہے کہ بی ویری اسپیسیفک, آپ آج کون سے لرننگ آبجیکٹیوز کو اچیو کریں گے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی دا کانٹینٹ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ٹیچ. ٹھیک ہے, آپ کانٹینٹ کی کتنی ڈومین کو کور کریں گے. بائی کانٹینٹ وی مین دا نالج پارٹ ایز ویل ایز دا ایکٹیویٹیز جو آپ اسٹوڈنٹس کو کلاس روم میں کروائیں گے. دین یو ہیو ٹو ٹیک ڈیسیژن اباؤٹ دا گروپ ٹو بی ٹاٹ. ٹھیک ہے, اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا پریویس نالج کیا ہے, ان کی انٹرسٹ کیا ہے, اور اس چیز کو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس کی بیس پہ آپ اپنی ٹیچنگ کو الائن کرتے ہیں ود دی نیڈس, ود دی انٹرسٹ آف اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. دین دا ٹاسکس ٹو بی گیون ٹو بی پریزنٹیڈ, چاہے وہ ٹاسک آپ کلاس روم ٹاسک کے طور پہ کروائیں یا چاہے آپ نے وہ ٹاسک ایز ہوم ورک ٹاسک اسائن کرنا ہو, دونوں صورتوں میں وہ آلریڈی آپ اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پلان کرتے ہیں. اینڈ دین دا ریسورسز نیڈیڈ. اب اگر آپ پلان کرتے ہیں کہ یو ول شو کمپیوٹر ٹو اسٹوڈنٹ, تو آبویسلی آپ کو وہ کمپیوٹر ارینج کرنا ہے یا کمپیوٹر کی ماڈل ارینج کرنا ہے, تو آپ کو بہت ساری ریسورسز چاہیے ہوں گی. وہ فزیکل ریسورسز ہو سکتے ہیں, وہ ٹیکنالوجیکل ریسورسز ہو سکتے ہیں. تو ان ریسورسز کو کہاں سے اور کیسے مینیج کرنا ہے, اے ٹیچر ہیز ٹو پلان اباؤٹ دس. لیسن پلان کے بہت سارے فارمیٹس ہو سکتے ہیں اور ہم اگلے سیشن میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اباؤٹ ڈفرینٹ فارمیٹس اور پراپر ایک لیسن پلان ہوتا کیسے ہے. فارمیٹ کوئی بھی ہو, کسی بھی لیسن پلان کے کچھ گائیڈنگ پرنسپلز ہوتے ہیں. تو جو جرنل گائیڈنگ پرنسپل فار اے گڈ لیسن پلان ہیں وہ 5 ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ہیں ورائٹی, کوہیرنس, بیلنس, فلیکسیبلٹی اینڈ challenge. The first guiding principle is variety. ورائٹی کی ضرورت کیوں ہے؟ ورائٹی آف ایکٹیویٹیز, ورائٹی آف دی ورڈس, ورائٹی آف دا کویسچنس جو آپ پوچھ رہے ہیں, ورائٹی کی ضرورت کیوں ہے؟ ورائٹی کی ضرورت 3 باتوں کی وجہ سے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کی کلاس میں جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں ان سب کا لرننگ اسٹائل ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو ورائٹی سے آپ انشور کرتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ لرننگ اسٹائل والے اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کر سکتے ہیں, سپورٹ کر سکتے ہیں ان لرننگ اپ ٹو میکسیمم لیول. ٹھیک ہے. سیکنڈلی دیر آر ڈفرینٹ انٹیلیجنس ٹائپس. ٹھیک ہے, کسی کی میوزیکل انٹیلیجنس ہوگی, کسی کی وربل انٹیلیجنس ہوگی, کسی کی فار ایگزامپل انٹرا پرسنل انٹیلیجنس ہوگی. تو اس کی انٹیلیجنس کے ٹائپ کے اکارڈنگلی آپ کی ٹیچنگ چلے. اونلی دین دا اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو لرن ان این افیکٹو وے. ٹھیک ہے, تو ورائٹی آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ آپ ان سارے لرننگ اسٹائلز اور ان سارے انٹیلیجنس ٹائپس کو کیٹر کر سکیں ان یور لیسن. تھرڈلی, obviously if there is no variety there is no interest. کوئی بھی چیز جب اس میں مونوٹنی آ جاتی ہے, جب اس میں یکسانیت آ جاتی ہے, تو اس میں انٹرسٹ کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ انشور کرنے کے لیے کہ آپ کا لیسن انٹرسٹ والا ہو اور ہر اسٹوڈنٹ اس میں انٹرسٹڈ رہے ٹل دا اینڈ, یو ہیو ٹو برنگ ورائٹی ان یور لیسن. ہم کس کس چیز میں ورائٹی لا سکتے ہیں؟ ہم اپنے کانٹینٹ میں ورائٹی لا سکتے ہیں. مثلا جو آپ ایگزامپلس دے رہے ہیں وہ ویریس ٹائپس کی ہوں. ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ بہت سیریس ہو سکتی ہیں, کچھ تھوڑا سا فن ایلیمنٹ لیے ہوئے ہو سکتی ہیں. ایکٹیویٹیز, یور انٹریکشن موڈس, یور مٹیریلس اینڈ دا لرننگ ایڈس دیٹ یو آر یوزنگ. فار ایگزامپل آپ وائٹ بورڈ یوز کر رہے ہیں, آپ پی پی ٹی یوز کر رہے ہیں, آپ کوئی چیز سنوا رہے ہیں اسٹوڈنٹ کو, آپ آڈیو
پلیئر یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ویڈیو پلیئر یوز کریں, تو آپ ان ساری چیزوں میں آپ ورائٹی لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ورائٹی لانا بہت آسان نہیں ہوتا, لیکن اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تو اس کو ہم تھوڑا سا فردر ایکسپلور کریں گے کہ کس طرح سے ورائٹی لائی جا سکتی ہے ایک لیسن میں. فرسٹ تھنگ از دیٹ ٹیمپو میں ورائٹی لائی جا سکتی ہے, پیس آف ایکٹیویٹیز میں ورائٹی لائی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. دین جو آپ کی ٹاسک ہے اس ٹاسک کی آرگنائزیشن میں ورائٹی لائی جا سکتی ہے, یعنی وہ ٹاسک ضروری نہیں کہ ہر ٹاسک انڈیویجولی اسٹوڈنٹ ہی کرے, آپ بعض دفعہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ٹاسک ایک گروپ کرے, ایک پیئر کرے, ٹھیک ہے. دین موڈ اینڈ اسکلس میں ورائٹی لائی جا سکتی ہے. مثلاً آپ کسی ٹاسک میں اسٹوڈنٹ کے اگر اسپیکنگ اسکلز انوالو ہیں تو کسی میں رائٹنگ اسکلز انوالو ہیں, ٹھیک ہے. دین لیول آف ڈیفیکلٹی میں ورائٹی لائی جا سکتی ہے. آپ جو ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹ کو دیں ان میں کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوں جو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ نہ ہوں, کچھ ایسی ہوں جو تھوڑی سی چیلنجنگ ہوں, جن کے لیے ایفرٹ ریکوائرڈ ہو. تو یوں ہم ایکٹیویٹیز میں بھی ورائٹی ڈیفیکلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے لا سکتے ہیں. دین موڈ میں ورائٹی لائی جا سکتی ہے. مثلاً کسی وقت آپ بہت سیریس کوئی بات کر رہے ہیں تو کسی وقت آپ تھوڑی سی ہیومرس بات کریں. دین جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں اسٹوڈنٹ کی ایکسائٹمنٹ کا جو لیول ہے اس میں ورائٹی لائی جا سکتی ہے. کچھ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ایکسائٹنگ جن میں فزیکل موومنٹ ہو, کچھ ایکٹیویٹیز جن میں اسٹوڈنٹ کی صرف کوگنیشن انوالو ہو, اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ورائٹی لائی جا سکتی ہے. اسٹوڈنٹ کا رول ایکٹیو ہو یا پیسو ہو اس ورائٹی میں, ان ایکٹیویٹیز میں, اس حوالے سے بھی ورائٹی لائی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ گائیڈنگ پرنسپل از کوہیرنس. کوہیرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لاجیکل پیٹرن ہو لیسن کا, ٹھیک ہے. اور جو لیسن کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں, ڈفرینٹ چنکس ہیں, جو آپ انفارمیشن دے رہے ہیں اس انفارمیشن کے جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس, ڈفرینٹ چنکس ہیں, ان میں ایک کنیکشن ہو, ٹھیک ہے. دوسرا کوہیرنس یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم ایک نالج کی ایک چنک سے دوسرے میں جب ہماری ٹرانزیشن ہو تو اٹ شوڈ بی ویری اسموتھ. یعنی ایسے نہ لگے کہ ابھی تو آپ پانی کی بات کر رہے ہیں, اب اچانک آپ نے آگ کی بات شروع کر دی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پانی اور آگ کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے دس ٹرانزیشن شوڈ بی ویری اسموتھ, ٹھیک ہے. تھرڈلی کوہیرنس کیا ہوتی ہے کہ جو آپ ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں کسی لیسن میں یا جو بھی آپ نالج دے رہے ہیں, اٹ شوڈ بی بیسڈ اپان دا پریویس ون, ٹھیک ہے. یہ ہوکڈ ہو, پریویسلی جو آپ نے بات کی ہے اس کے ساتھ یہ ہوکڈ ہو, لنکڈ ہو, اس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو, بالکل الوف نہ ہو, کوئی بھی چیز ویکیوم میں نہ ہو. اینڈ دا تھرڈ پرنسپل از چیلنج. Obviously, learners are intelligent human beings and they already have some knowledge, some previous knowledge. کبھی بھی کسی بھی کلاس میں آنے والے بچوں کا دماغ بلینک سلیٹ نہیں ہوتا. آپ جو بھی بات کرنے جا رہے ہیں, آپ جو بھی کانسیپٹ دینے جا رہے ہیں, اس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ آئیڈیاز پریویسلی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کے کسی بھی لیسن میں ایسے نہ لگے کہ دیر از نتھنگ نیو ان اٹ, دیر شوڈ بی سم تھنگ نیو, سم تھنگ چیلنجنگ, ٹھیک ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹیڈ رکھے گی. فار ایگزامپل اگر آپ کلاس 2 کے اسٹوڈنٹس کو کوئی کام کروانے جا رہے ہیں اور آپ انہیں فار ایگزامپل صرف جو ہے وہ ایڈیشن کروانے جا رہے ہیں اینڈ دے آلریڈی نو ہاؤ ٹو ایڈ نمبرز, تو آپ اس میں جب تک کوئی چیلنجنگ ٹاسک نہیں رکھیں گے, جب تک سم تھنگ نیو نہیں رکھیں گے کہ مثلاً آج ہم دیکھیں گے آپ کو ایڈیشن آتا ہے, آج ہم دیکھیں گے کہ ہم فریکشنز کو ایڈ کس طرح کرتے ہیں, آج ہم دیکھیں گے کہ وہ نمبر جو ڈیسیملز میں ہوتے ہیں ہم ان کو کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں. تو دیر مسٹ بی سم تھنگ چیلنجنگ, سم تھنگ نیو ان ایوری لیسن. اگر ایسا نہ ہو تو اسٹوڈنٹ ول ناٹ بی موٹیویٹیڈ, student will not pay any attention, they will not be interested to learn. تو previous knowledge کی بیس پہ new knowledge کا addition, something challenging for the student must be there in every lesson to make it motivating, to make it interesting for the students. Then the fourth principle is
میک شیور دیٹ یور لیسن پلان از فلیکسیبل. اس میں فلیکسیبلٹی کا ایلیمنٹ ضرور ہے, ٹھیک ہے. اس میں فلیکسیبلٹی دو طرح کی ہو. ایک تو آپ کے لیسن میں یہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ یو آر ایبل ٹو یوز ڈفرینٹ ٹیکنیکس, ڈفرینٹ میتھڈالوجیز. ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا لیسن پلان کریں کہ جس میں آپ صرف ایک ہی میتھڈالوجی یا ایک ہی ٹیکنیک پر آپ اسٹک ہو جائیں اور اس سے آپ بیانڈ نہ جا سکیں, ٹھیک ہے. تو آپ کی الیکٹیسزم کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے, یعنی آپ میں فلیکسیبلٹی کا ایلیمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ دیٹ یو آر ایبل ٹو کمبائن ڈفرینٹ میتھڈس, یو آر ایبل ٹو کمبائن ڈفرینٹ ٹیکنیکس, ٹھیک ہے. دوسرا, لیسن پلان کو اس لحاظ سے بھی فلیکسیبل ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر کلاس روم کی ریئل سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ دا پلان از ناٹ ورکنگ, ٹھیک ہے, آپ کی میتھڈالوجی از ناٹ ورکنگ, تو اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس میتھڈالوجی کو اڈیپٹ کر سکیں, اس کو چینج کر سکیں, اس کو موڈیفائی کر سکیں. یا کسی ایکٹیویٹی کے بارے میں آپ نے پلان کیا ہوا تھا اینڈ ڈیو ٹو سم ریزن وہ ایکچوئل کلاس روم میں وہ ایکٹیویٹی کروانا پاسبل نہیں ہے, تو آپ کے پلان میں اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے دیٹ یو آر ایبل ٹو چینج دیٹ ایکٹیویٹی وتھ سم آلٹرنیٹیو ایکٹیویٹی. Okay, the fifth and the final principle is balance. Obviously, آپ کے لیسن پلان میں there are number of things. اس میں نالج بھی ہے, اس میں اسکلس بھی ہیں, اس میں ایموشنس بھی ہیں, آپ کے لیسن پلان میں سرٹن کانسیپٹس بھی ہیں, ایکٹیویٹیز بھی ہیں, ٹھیک ہے, انٹریکشن بھی ہے. تو ان ساری چیزوں میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ سارا ٹائم خود ہی بولتے رہے اور دیر واز نو ٹائم فار اسٹوڈنٹ ٹو انٹریکٹ. یہ نہ ہو کہ آپ نے بہت زیادہ نالج کو اسٹوڈنٹ کے دماغوں میں بھرنے کی کوشش کی لیکن دیر واز نو اسکل, ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ آپ نے بہت ساری ایکٹیویٹیز کرواتے رہے, وہ ایکٹیویٹیز ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتی رہیں اور اس میں کوئی نیو نالج نہیں تھا. تو یہ فائنل پرنسپل بیلنس کا تھا, کیونکہ جو چیز جتنی بیلنسڈ ہوتی ہے وہ اتنی ہی اچھی بھی لگتی ہے, اتنی ہی افیکٹو بھی ہوتی ہے اور اتنا ہی اس سے ایزی ہوتا ہے لرننگ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا. تو اگر کوئی لیسن پلان اس میں یہ پانچوں پرنسپلز ہوں جس میں ورائٹی, کوہیرنس, بیلنس, فلیکسیبلٹی اور چیلنج موجود ہوں, تو یقیناً وہ ایک لیسن پلان افیکٹو ٹیچنگ کی طرف لیڈ کرے گا. وہ ٹیچر جو ٹیچ کرے گا, اسٹوڈنٹ اس کو لرن کریں گے اور یوں ٹیچنگ لرننگ پروسیس وڈ بی افیکٹو, کمپلیٹ اینڈ سکسیسفل. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم لیسن پلان کے حوالے سے مزید بات کریں گے, اس کے ڈفرینٹ فارمیٹس پہ, اور آپ کو سکھائیں گے کہ ایک اچھا لیسن پلان پریکٹیکلی کرتے کیسے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. تھینک یو. اللہ حافظ.